बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दादा जो थे सैयद मुरातब अली शाह थे, मेरे वालिद सैयद वाजिद अली शाह। ये वो लोग हैं जो मैं समझती हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि उनकी जो एक ज़िंदगी है वो पाकिस्तान के ग्रोथ और डेवलपमेंट के साथ काफ़ी मिला जुला है। और दादा के वक्त से शुरू तो उन्होंने किया अपनी बिज़नेस इंडिया में, लेकिन उनकी जो शुरुआत थी वो यहाँ जिस इलाके को हम अब पाकिस्तान कहते हैं यहीं से है। लेकिन पार्टीशन के बाद उन्होंने फिर बिज़नेस वहाँ ख़त्म करके फिर वो पाकिस्तान आए और यहाँ फिर उन्होंने, मैं समझती हूँ, एक तरीके से पाकिस्तान की जो इंडस्ट्रियल जो बुनियाद रखी गई थी उनमें उनका अल्लाह के हुक्म से बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। ये इंटरेस्टिंग बात है, शायद हमारे नाज़रीन को नहीं मालूम, लेकिन जो पाकिस्तान का जो पहले टेक्सटाइल मिल था रहीम यार ख़ान में, अब्बासी टेक्सटाइल मिल, वो इन्होंने शुरू किया था। और वो भी उस ज़माने में J&P कोट्स, जो एक बहुत बड़ा वो थ्रेड कंपनी था, वो जो सुई के धागे जो बनाते हैं, धागे जो बनाते हैं मशीन के, वो उनके साथ पार्टनरशिप में तो उन्होंने वो शुरू किया। और उसके बाद फिर आप देखें कि पाकिस्तान की जैसे इंडस्ट्री बड़ी है, साथ साथ में इन लोगों ने अपनी इंडस्ट्रियल बेस उसमें मतलब कि उनका एक हिस्सा था। एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि 1952 में पाकिस्तान को उस वक्त सिर्फ 5 साल हुए थे आज़ादी के बाद, और आप जानते हैं कि उस वक्त पाकिस्तान के हालात क्या थे। कोई इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, हमारे हालात आप ही जानते हैं कितने बुरे थे। लेकिन मेरे वालिद ने इतना जुर्रतमंदाना काम किया, उस वक्त उसी हाल में उठ के गए हैं अमेरिका, और गए किसके पास? हेनरी फोर्ड के पास, जिनकी फोर्ड मोटर कंपनी थी, और उनको जाके कायल किया कि हमारे साथ पार्टनरशिप में आप पाकिस्तान में फोर्ड मोटर कंपनी बनाएं। और उन्होंने फिर उसको, अल्लाह ने उनको कामयाबी दी और वो वापस आए हैं और यहाँ उन्होंने फोर्ड मोटर कंपनी शुरू किया है। तो मैं समझती हूँ शायद वो पहले आप कह सकते हैं एक मल्टी नेशनल इंडस्ट्री पाकिस्तान में लगी थी। वो अल्लाह का करना था जी। मैं समझती हूँ कि हम खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ने हमें मौका दिया। और अगर मैं किसी चीज़ पर फ़ख्र करती हूँ, देखें जी, पैसे जो होते हैं, ओहदा जो होता है, जो भी कुछ होता है, ये चीज़ें आती जाती हैं, इसकी कोई, मैं समझती हूँ, हैसियत नहीं है। लेकिन जब अल्लाह ने एक दिल दिया हो ना कि आप अपने कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने अवाम के लिए आप अपना हिस्सा डालें और कोशिश करें, इस पर मैं फ़ख्र करती हूँ और अल्लाह का लाख लाख शुक्र करती हूँ कि अल्लाह ने ये चीज़ें मेरे आबो अजदाद में अल्लाह ने पैदा किया और डाला कि उन्होंने भरपूर तरीके से उस वक्त से लेके आज तक के ये ख़ानदान पाकिस्तान के खातिर अपना एक हिस्सा डाल रही है। तो ये मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र करती हूँ कि अल्लाह ने हमें ये मौका दिया है। एक तो है जी पैकेजेस, उसके अलावा फिर बाबा बुल्ले शाह पेपर मिल कसूर में है। उसके अलावा जो मुझे याद है जी, मुझे तो सारी याद, क्योंकि मैं बिज़नेस में इतनी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। फिर जी उसके अलावा अब हमारी अपनी कंपनी है, मेरे वालिद के ट्रीट कॉरपोरेशन है जी। वो ट्रीट कॉरपोरेशन के साथ में जो कि मोटरसाइकिल बनाते हैं, ट्रीट मोटरसाइकिल्स बना रहे हैं। फिर जी ट्रीट के भी जी एक पैक्सोल है, पैकेजिंग कंपनी है, और इस तरीके से बहुत से इदारे हैं। लेकिन जी मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ, इस चीज़ को मैं इस चीज़ को दौड़ाती हूँ नहीं कि मेरे ख़ानदान इसको पसंद करते हैं, क्योंकि वो समझते हैं अगर वो फ़ी सबीलिल्लाह काम करते हैं तो वो और उनका अल्लाह के दरमियान है। लेकिन मुझे कहना ये ज़रूरी है इसलिए क्योंकि लोग इससे सबक हासिल करें। देखिए, प्रेस के ज़रिए या हमारे मीडिया के ज़रिए हम क्या सुनते हैं? सारा वक्त हम ये सुनते रहते हैं कि जी पाकिस्तान का कबाड़ा हो रहा है, लीडर आके पाकिस्तान का कबाड़ा कर रहे हैं। हम माँ सिवा नेगेटिविटी के अलावा हमारे सुनने में, हमारे जो नौजवान हैं उनके सुनने में कुछ भी नहीं आता। मैं इसलिए ये बात करती हूँ कि वो समझें कि ऐसे भी लोग हैं जो कि कंस्ट्रक्टिव काम करते हैं, जो कि पाकिस्तान के हालात से हट के, जो कि सियासत के हालात से हट के वो अपना पूरा एक किरदार अदा कर रहे हैं। अब अलावा के जो बिज़नेस हैं, चलिए बिज़नेस में आप कह सकते हैं कि इसमें आपका एक मुनाफा है, आप भी गेन करते हैं। वैसे लोगों को ख़ास करके हमारे कंपनीज़ में
تو جتنا ہم ہمارے ورکرز کو سہولت دیتے ہیں شاید کوئی اور کمپنی نہیں دیتا، تو وہ بھی ہم دیکھتے ہیں، امپلائمنٹ بھی دیتے ہیں. لیکن اس سے ہٹ کے میں فلاحی کام کی طرف آنا چاہتی ہوں، جو فلاحی کام ہوتا ہے. اب اس وقت آپ دیکھیں کہ جی کتنا کچھ ہو رہا ہے، کتنی کوئی کوششیں ہو رہی ہیں، جتنا اللہ نے ہمیں قابل بنایا ہے کہ جی اب جیسے میرے بھائی ہیں، وہ اس وقت میرے والد ان سے پہلے انہوں نے 1953 میں غالباً انہوں نے لیاقت نیشنل ہاسپٹل کھڑا کیا کراچی میں، ٹھیک ہے. اب وہ وہاں ماشاء اللہ وہاں لیاقت نیشنل کیا کہتے ہیں یونیورسٹی بھی ہے، میڈیکل یونیورسٹی، اور وہاں جی 13 آپریشن تھیٹرز ہیں، اسٹیٹ آف دی آرٹ اکوپمنٹ ہے ماشاء اللہ. تو وہ اب میرے والد نے شروع کی ہے، میرے بھائی اس کو ابھی اللہ کے حکم سے چلا رہے ہیں. جب پاکستان بنا تو گلاب دیوی ہسپتال جو چھوٹا سا ایک ہسپتال تھا، تو یہاں اس کو کوئی سنبھالنے والا نہیں تھا. اس وقت قائد اعظم نے میرے دادا سید مراتب علی کو یہ ذمہ واری سونپی کہ انہوں نے کہا کہ آپ فنڈ بھی دے دیں گے اور آپ چلا بھی لیں گے. اس وقت سے 1947 تک کے اللہ کے حکم سے اور اللہ کے کرم سے آج تک کے میرے والد تھے، میرے دادا تھے، میرے والد تھے، اب میرے بھائی ہیں اس کے چیئرمین، اس کو چلا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ میرے چچا نے انہوں نے لمز کھولا ہے، وہ جو ایجوکیشن کی طرف بھی ہے، ہیلتھ کی طرف تو ہے ہی، تو بھی ایجوکیشن کی طرف. میرے بھائی نے جی ابھی حال میں یونیورسٹی آف کلچر اور آرٹس انہوں نے کھڑا کیا ہے، اور کسی وقت میں آپ کو دعوت دوں گی، آپ وہاں کے دیکھیں، آپ بہت خوش ہو جائیں گے. وہ نیشنل کالج آف آرٹس کے برابر میں ہے. اور وہ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری پوری کوشش ہے کہ اگر ہم بزنس کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ میں ہم فلاحی کام بھی جاری رکھیں، جہاں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں ہمارے عوام، ہمارے ملک، ہمارے جو مستحق ہیں ان کا وہاں فائدہ ہو. جس طرح کہ سید مراتب علی ٹرسٹ ہے جی، وہاں سے جی جتنا بھی ہم لوگ اس کے ذریعے مدد کر سکتے ہیں وہ ہم لوگ کرتے ہیں. تو میں یہ صرف اس لیے بات میں کر رہی ہوں کہ لوگوں کو سمجھ آنی چاہیے کہ دیکھیں بے شک آپ اپنا بزنس بھی رکھیں، سارا کچھ رکھیں، لیکن ساتھ ساتھ میں آپ وہ کام کریں محض فی سبیل اللہ جو آپ کے عوام اور ملک اور قوم کے لیے اس میں بہتری ہے. اگر ہم ہر بندہ یہ سوچے کہ ہمیں اپنے قوم اور ملک کے لیے حکومت سے ہٹ کے کام کرنا چاہیے، تو جو ہے 210 ملین یا 220 ملین جو ہماری آبادی ہے، اگر ہر بندہ ایک بندے کو صرف سنوارے تو سوچے ہم کتنے خوشحال ہو سکتے ہیں. تو یہ ہماری اتنی نگیٹیوٹی ہے، اتنا ہماری ڈپریشن ہے، کیونکہ جب ہم قوم اور ملک کے حالات دیکھتے ہیں تو ہمارے جو نوجوان ہیں وہ کیا سمجھیں گے؟ ان کو تو اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے. لیکن اگر ہم کوشش کریں، ٹھیک ہے، مسلمان ہوتے ہوئے ہر بندہ کو اپنی کوشش کرنی چاہیے، کسی اور کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. اگر ہم اپنی کوشش کرتے ہیں اور ہم یہ ایٹیٹیوڈ پازیٹیو لے کے چلتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں صحیح معنوں میں گراس روٹس لیول سے ہم اپنے قوم اور ملک میں تبدیلی لا سکتے ہیں. میرا مقصد یہ ہے کہ جی دیکھیں جو گلبرگ ہے، جو باقی جو علاقے ہیں ہمارے جو فینسی علاقے ہیں جہاں کے وہ ڈیفینس وغیرہ ہیں، دیکھیں جی یہ لاہور کا دل یہ نہیں ہے، یہ لاہور کا گڑھ نہیں ہے، یہ لاہور کی جڑیں یہاں نہیں ہیں. لاہور کی جڑیں کہاں ہیں؟ اندرون شہر میں. یہ ہماری ثقافت اور ہماری تاریخ کا ایک حصہ ہے. اب وہ جو علاقہ ہے وہ ہر لحاظ سے ہمیں اس کو سنوارنا چاہیے، بچانا چاہیے. ثقافت کے لحاظ سے وہاں اندرون شہر میں جو کہ لوگ وہاں جو آباد ہیں، اور جو سب سے بڑی بات ہے جو کہ وہاں ایک رہنے سہنے کا جو طریقہ ہے، ہمارا جو ایک کلچر ہے، اس کو ہم نے زندہ رکھنا ہے. اب وہاں ہو رہا کیا ہے، لوگ بڑی تعداد میں جن کے پاس تھوڑے سے پیسے آ جاتے ہیں چھوڑ کے باہر آ جاتے ہیں. اب وہاں آ رہا کون ہے؟ افغان، پٹھان، یہ وہ لوگ جن کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے اس کلچر کے ساتھ، جن کا رہنے سہنے کا طریقہ بالکل مختلف ہے. یعنی کہ ہمارے جو ایک خاص ہماری جو ثقافت ہے اندرون شہر کی ختم ہوئی جا رہی ہے، اور یہ ہمیں پریزرو کرنا چاہیے. جی اس کے ذمہ دار ہماری حکومت ہے کہ بالکل انہوں نے صحیح توجہ نہیں دیا. بڑے فنڈز آئے ہیں، سارے فنڈز کھائے گئے ہیں، ضائع ہوئے ہیں، غلط طریقے سے استعمال ہوئے ہیں. اب دیکھیں جی ہم کب سے میں چلا رہی ہوں ورلڈ سٹی اتھارٹی کو کہ جی دیکھیں جو بھاٹی، آپ نے اگر دیکھا ہو بھاٹی دروازہ، بھاٹی جو سڑک ہے مین بھاٹی، جیسے
فورٹ ختم ہوتا ہے، قلعہ ختم ہوتا ہے، وہیں سے وہ سڑک شروع ہوتی ہے. وہ لوگ جو وہاں آتے ہیں، اگر آپ اس کو پیڈسٹرین اسٹریٹ بنا دیں، اگر آپ تھوڑی سی صفائی رکھیں، اگر آپ انڈر گراؤنڈ وائرنگ کر دیں، اگر آپ کھلا کر دیں، یہ وہ سڑک بن سکتی ہے جو کہ ٹورسٹ بھرپور طریقے سے وہاں آئیں گے. وہ لوگ جو فورٹ آتے ہیں بھرپور طریقے سے وہاں آئیں گے. تو اور وہاں دو چیزیں ہوں گی، ایک آپ کی ٹورزم کے لیے ایک سہولت ہوگی، اور دوسری بات وہاں کے جو لوگ جو رہتے ہیں ان کی زندگیوں میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئے گی. وہ اگر آپ وہاں صفائی رکھتے ہیں، وہ پھر اپنی دکانوں کو صاف رکھیں گے، وہ پھر اس علاقے میں خوبصورت اپنے سارے فرنٹس بنائیں گے، وہاں پھر ان کی پراپرٹی کی ویلیوز بڑھے گی. وہ لوگ وہاں ہیں، ان کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہاں وہ آباد رہیں گے، وہاں ہمارا کلچر زندہ رہے گا. ٹورزم سے ہم پیسے بنائیں گے، ایک صفائی ہوگی، ایک خوبصورتی ہوگی. چھوٹی سی چیز کرنے کے لیے ہم نے کتنی دفعہ کہا ہے، آپ صرف ہمیں انڈر گراؤنڈ وائرنگ کر دیں، ٹھیک ہے جی، وہ بڑے بڑے کھمبے ہٹا دیں کہ سڑک ذرا کھل جائے، تھوڑی سی جو گندی نالیاں ہیں ان پر کور لگا دیں. باقی ہم اور بھاٹی کے لوگ خود اپنی مدد کر کے، تھوڑی سی مدد لے کے حکومت سے، ہم لوگ اس جگہ کو ایک ٹورزم کا میکہ بنا سکتے ہیں. آپ پتہ نہیں آئے تھے جب ہم نے جشنہ بہاراں کیا تھا، ہم سارے سڑک کو تو نہیں لے سکتے لیکن ہم نے ایک ٹوٹا لیا تھا، اور اس ٹوٹے میں ہم نے ساری پینٹنگ کر دی، ساری دکانوں کی صفائی کر دی، نیچے سے صفائی کر دیا. 2 دن وہاں ایسے رونق تھی کہ لگتا تھا آپ 200 سال پیچھے چلے گئے ہیں. کہ ذمہ دار جی، اس کے ذمہ دار میں حکومت کو ٹھہراتی ہوں. اگر یہ وارلڈ دیکھیں جی، پتہ ہے وارلڈ سٹی اتھارٹی کرتی کیا ہے؟ اب بھاٹی میں آئے ہیں، کسی پچھواڑے میں جا کے کسی ایک حویلی کو رینوویٹ کر دیتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں، اس حویلی کو دیکھنے کون جائے گا جب سڑک ہی نہیں ہے صحیح؟ وہاں آئے گا کون؟ جب میں اپنے فنکشنز وہاں کرتی ہوں، کیونکہ جی ہر مہینے میں ایک دفعہ جو وہاں کی لوکل ٹیلنٹ ہے، بچے میوزیشنز وغیرہ، ان کو میں بلاتی ہوں وہاں، اور پھر میں عوام کو بلاتی ہوں، لوگوں کو بلاتی ہوں کہ وہ ان کو آ کے داد دیں، ان کو سنیں، کہ ان کا بھی تھوڑا سا معاوضہ جتنی میری حیثیت ہے وہ کما لیتے ہیں، اور وہ آتے ہیں. اور جب میں لوگوں کو کہتی ہوں نا کہ وہاں آئیں، تو کوئی کہتا ہے نہیں جی وہاں گندگی بہت ہے، کوئی کہتا ہے نہیں جی سڑک بہت تنگ ہے ہم کیسے آئیں، کوئی کہتا ہے جی وہاں گاڑی نہیں ہے. یہ ساری باتیں ہیں. اگر کہ صرف اور صرف یہ ان باتوں کو ختم کر دیں، لوگوں کو ایکسیس دے دیں، تو جتنی تعداد میں لوگ وہاں آئیں گے وہ پورا علاقہ کو آپ اپلفٹ کر لیں گے. جب آپ ایک اپلفٹ پہ آتے ہیں، اگر آپ بھاٹی کو دیکھیں تو زیادہ وہاں دکانیں سڑک پہ نہیں ہیں، انہوں نے تھڑے بنائے ہوئے ہیں. اب اگر آپ وہ تھڑے اٹھائیں، ان کو دکانوں کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن ایک دفعہ اگر آپ وہاں کام شروع کریں تو پھر یہ چیزیں ہو سکتی ہیں نا. آپ کسی کو کہیں جی آپ تھڑا نہ یہاں رکھیں، وہ تھڑے کا کیا ہے، کھمبا بیچ میں سڑک میں ہے تو اس کے تھڑے سے تو نہیں رکاوٹ ہے. اگر ایک دفعہ وہاں آئیں اور سیریسلی آئیں، اور اس ایک سڑک کو، اتنی لمبی سڑک بھی نہیں ہے، بہت آسانی سے یہ کام ہو سکتا ہے. دیکھیں جی، اور وہ سڑک ہے جہاں کے ہونا چاہیے. میری حویلی وہاں ہے، واجد علی شاہ حویلی، اب وہاں میوزیم بھی بنا رہے ہیں، وہاں ہم فنکشنز کراتے ہیں. پوری ثقافت کا ہم نے ایک سائیکل کیا ہوا ہے. اس کے ساتھ میں نقش اسکول آف آرٹ ہے، آپ نے سنا ہوگا. میری خاندانی حویلی جو ہے مبارک حویلی وہاں ہے، نقش اسکول آف آرٹ ہے، جو کہ وہاں سارے جو اندرون شہر کے بچے ہیں ان کو وہ کوالٹی ملتا ہے جو کہ نیشنل کالج آف آرٹس کی ایجوکیشن ہے وہ پہ وہاں کرتے ہیں. آگے بھی جی کچھ حویلیاں ہیں. یہ وہ سڑک ہے جو اس کو اگر آپ ڈیولپ کریں، یہاں وہاں آپ کو پتہ ہے وہ اب انہوں نے اس کو ٹھیک کیا ہے، علامہ اقبال کہ جی وہ جو وہاں ان کے جو دفتر تھا یا کمرے تھے اور ان کا تھڑا تھا وہ بھی وہاں ہے. تو اس طریقے سے وہاں بہت ہسٹوریکل ایک علاقہ ہے. پورے پاکستان سے نہیں آتے تقریباً وہاں، کیونکہ فیس ان کا میرے خیال میں اب انہوں نے بڑھا دیا، 200 روپے ہے. اور وہاں آپ کبھی وہاں کا کام آپ دیکھیں، آپ حیران پریشان ہو جائیں گے کہ ایسے بھی کام ہوتا ہے. وہ زیادہ تر بچے وہیں کے ہیں، لوکل بچے ہیں، لیکن باہر سے اگر کوئی آنا چاہے تو کوئی رکاوٹ. لاہور کے حسن کے لیے تو جی دیکھیں جی، یہ اس بات میں یہ جو فلائی اوورز اور یہ وہ وغیرہ بنانا اور کرنا، اس میں تو شریف برادران نے کافی یہ کردار ادا کیا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن لاہور کے لیے دیکھیں جی، جیسے میں کہتی ہوں، لاہور کون ہے؟ لاہور ہے لاہور کی عوام. اور جتنا عوام کے لیے کرنا چاہیے، میں دیکھتی ہوں صرف ثقافت میں نہیں، آپ دیکھیں جو ہمارے ہیلتھ سروسز ہیں، جو ہمارے ایجوکیشنل سروسز ہیں، جو ہمارے لیونگ کنڈیشنز ہیں، یہ جو وہ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں اس میں بہت آگے بڑھنا چاہیے تھا، لیکن ہم نہیں بڑھے. میں سمجھتی ہوں 2 وجہ ہیں، ایک کرپشن ہے اور ایک نااہلی ہے، کہ ان کو آئیڈیا نہیں ہے
کہ عوام کی اپلفٹ آپ ایسے کیسے کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے میں کسی حکومت کو یہ کریڈٹ نہیں دیتی، کیونکہ جتنا دیکھیں آپ یہ کہتے ہیں آپ کے پاس 0 فیکٹریز تھے، 0 فیکٹریز سے اگر آپ نے 1000 فیکٹریز بنا لی ہیں تو آپ اس بات پہ خوش ہیں اور خوشی کی بات ہے. لیکن اگر آپ کی گنجائش 10,000 فیکٹری ہیں اور آپ نے صرف 1000 فیکٹری بنائی تو پھر بات صحیح نہیں ہے نا. اس کو تو میں داد نہیں دے سکتی. جتنی پاکستان کا پوٹینشیل ہے، جتنی ہماری گنجائش ہے، اس کو ہم نے صحیح طریقے سے یوٹیلائز نہیں کیا. جیسے میں کہتی ہوں 2 چیزیں ہیں، ایک کرپشن اور ایک نااہلی. ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کیا کرنا اور کیسے کرنا. ان میں وہ کیپیسٹی نہیں ہے. کوئی حکومت جو آئی ہے، کوئی آپ کا لیڈر آیا ہے، اس میں یہ کیپیسٹی نہیں ہے. دیکھیں جی، کرپشن کو تو اب وہ کوشش تو کر رہے ہیں. کرپشن کو اس طرح روکا جا سکتا ہے کہ اگر کہ اسٹرکٹ اکاؤنٹیبلٹی ہو. بندے کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر کہ میں کرپشن کروں تو اس کا انتقام ضرور ہوگا، مجھے چھوڑا نہیں جائے گا. یہ ہم اس میں بہت ڈھیلے ہیں ابھی بھی. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کرپشن ختم ہے، دس از نان سینسیکل. کرپشن ابھی ختم نہیں ہے. آپ نے جو بھاری ہاتھ ڈالا ہے آپ نے ڈالا ہے، لیکن لوگوں کے ذہن میں ابھی بھی یہی ہے کہ جی کچھ لوگ بچ جاتے ہیں، کچھ لوگ پکڑے جاتے ہیں. یہ یا قسمت کی بات ہے، یا پیسے کی بات ہے، یا پہاڑ کی بات ہے. جو صحیح معنوں میں عوام کے ذہن میں بات آنی چاہیے کہ ہر کوئی بندہ پی این سے لے کے پریزیڈنٹ تک کے جواب دہ ہے، آپ نے بھی یہ کلچر پیدا نہیں کیا. آپ ابھی ہاتھ ڈال رہے ہیں اور وہ بھی ہاتھ بڑی سلیکٹیولی آپ ڈال رہے ہیں. لہٰذا جو ایک کلچر، بنیادی کلچر جو پیدا ہونا چاہیے کرپشن کے خلاف، وہ آپ ابھی تک نہیں کر پائے. اور جب تک آپ یہ نہیں کریں گے، یہ کرپشن ختم کرنا بہت مشکل ہوگا. نہیں، میں تو آئی تھی عملی طرح، میں طرف آئی ہوں. میں تو 30 سال قصور میں الیکشن لڑی ہوں اور کی ہے، لیکن میری سیاست ایکسیپٹیبل نہیں ہے نا جی. اب جیسے میں بات کر رہی ہوں، آپ سمجھتے ہیں میں کسی کو ایکسیپٹیبل ہوں؟ مجھے کوئی پارٹی اپنائے گا، مجھے کوئی لیڈر اپنائے گا. میں آزاد لڑتی رہی ہوں، یہ نہیں کہ میں نے چھوڑا نہیں ہے. میں تو بہت ڈھیٹ ہوں، اور میں نے یہ بھی الیکشن لڑنے تھے، لیکن میری طبیعت خراب ہو گئی. سو آئی کونٹ. میری طبیعت ٹھیک ہے، میں تو بہت ڈھیٹ ہوں. جس طریقے سے بھی ہار اٹ ڈزنٹ میٹر. بندے کو ایک دفعہ میں سیکنڈ آئی تھی، میں 24,000 ووٹ لیے تھے، جو جیتا تھا 26,000 لیے تھے. تو وہ نہیں ہے. میں اس الیکشن میں بھی آتی، لیکن کیونکہ ہم نے دیکھیں فرق نہیں پڑتا اگر آپ ہارتے ہیں، لیکن آپ نے ایک مثال بننا ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ جی میں بہتری چاہتی ہوں، تو پھر آپ نے خود مثال بننا ہے، خود کی قربانی دینی ہے. کسی اور سے مانگنا کہ وہ قربانی دے غلط ہے. خود تو میں نے خود دی ہے، 30 سال میں کرتی رہی ہوں. لیکن ہماری عوام ابھی تک ان چیزوں کے لیے تیار نہیں ہے. ہماری عوام کو اگر آپ کہیں کہ دیکھیں آپ آزاد ہیں، آپ مسلمان ہیں، آپ خود مختار ہیں، آپ پاکستانی ہیں، آپ کے حقوق ہیں، جا کے دروازہ توڑ دو ڈی سی کا اور اپنے حقوق لو. یہ بات وہ نہیں سمجھتا. وہ سمجھتا کیا ہے، میں جاؤں جی کسی ایم پی ایم این اے کے پاس، میں اس کے جوتے چوموں، اس سے میں بھیک مانگوں، یا وہ مجھے پرچی دے، یا میرے ساتھ آئے اور ڈی سی کے پاس جائے اور میں اپنا حقوق. اب یہ ذہنی طور پہ غلام ہے، مکمل طور پہ ذہنی طور پہ غلام ہے. بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ جی سانو ایک کم سی تے اسی ایم این اے کول گئے نے تے او جی ایم این اے ساڈے نال ٹر کے ساڈے نال گیا ہے. ان سے یہ کہو کہ ایم این اے پر سرخاب کے پر لگے ہیں، وہ تو آپ کا پیر کا جوتا نہیں ہے. خود جاؤ، آپ پاکستانی ہیں، اگر آپ حق پہ ہیں جا کے اپنے حقوق لو. نا بی بی صاحب نہیں ہو سکتا. یہ ہماری مینٹیلٹی ہے. بس اندرون لاہور کے لیے میسج یہ ہے کہ انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے. اب میں تو بھاٹی سے اسپیسیفکلی بلونگ کرتی ہوں، ٹھیک ہے جی، میرا سب کچھ آب و اجداد وہاں دفنائے ہوئے ہیں. اندرون لاہور کے لیے یہ ہے، انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے، ہم اٹھیں گے، پورا پریشر ڈالیں گے کہ ہمارے بھاٹی کے علاقے کو بہتر کرے، کہ وہاں کے ہمارے عوام کی اپلفٹ ہو، وہاں صفائی ہو، وہاں لوگوں کے پراپرٹیز کی ویلیو بڑھیں، وہاں لوگ خوشحال میں رہے اور وہاں چھوڑ کے نہ جائیں. تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ دیں گے. عوام جب ساتھ دیتی ہے اور جب عوام شانہ بشانہ اپنے ساتھ ایک دوسروں کے ساتھ کھڑے ہو کے اور ڈیمانڈ کرتی ہے، تو اللہ کرم کرتا ہے اور پھر ہمارے ڈیمانڈز بھی وہ مانے جائیں گے انشاءاللہ.